मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस खूबसूरत हदीस मुबारक से करता हूँ। हज़रत अबू दरादा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊँ जो रोज़े, नमाज और सदक़े से अफजल है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में मोहब्बत और मेल जोल रखो, इसलिए कि आपस का बुग़्ज़ तबाही की तरफ ले जाता है। मेरा प्रोग्राम का आज का टॉपिक है, ये रिश्ते बोझ क्यों बनते जा रहे हैं। हम में से कमो बेश हर एक को आए रोज़ तुम बदल गए हो के शिकवे से वास्ता पड़ रहा होता है और हम चाह कर भी इसका जवाब नहीं दे पाते कि ये वजाहतें तस्लीम और समझी भी तो नहीं जाती, बल्कि इन वजाहतों को आदत और रोज़ का बहाना बताकर रद्द कर दिया जाता है। नतीजा ये कि फासले बढ़ते चले जाते हैं और फिर इन शिकवों को एक दूसरे को समझा देना दौर जदीद में अब इतना आसान भी नहीं रहा और फिर रिश्तों की ये नाजुक सी डोर कुछ ही अरसे में बुरी तरह उलझ कर रह जाती है और अगर खुश नसीबी से ये डोर सुलझ भी जाए और गिरह खुल भी जाए तब भी अपने निशानात छोड़ जाती है। तल्लुकात और रिश्ते निभाना जितना मुश्किल आज की मशीनी ज़िंदगी में हो गया है, शायद पहले कभी ना था। आजकल ज़िंदगी जिस तरह तेज़गामी से चल रही है, तल्लक में दरारें यहीं से पैदा होती हैं। तल्लक बोझ बनने लगते हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं, रास्ता एक होते हुए भी कदम हम कदम नहीं रहते। वो सोच दरअसल अक्सर बदगुमानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दोनों फ़रीक़ैन में खलूस भी वही रहता है, लेकिन साथ पैदा होने वाली बदगुमानी के साथ दिलों में छोटी छोटी रंजिशें भी परवान चढ़ रही होती हैं और फिर नतीजा नीयत पर शक का बीज अपना कद निकालने लगता है। वही बेसाख्तगी जोश को दफन करते इख्तिताम की जानब लौट रही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिश्तों में झिझक कब पैदा होती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन से झिझकते हैं। बहन भाइयों में गैर महसूस तरीके से कुछ दूरी पैदा होना शुरू हो जाती है। रोज़मर्रा के मामूलात और कभी ज़ाती मफादात भी हर चीज़ पर हावी हो जाती है। तरजीहात बदल जाती हैं और इन सब का असर बिला वास्ता या बिला वास्ता रिश्तों पर पड़ जाता है। ये सिलसिले इस वक्त शुरू होते हैं जब हम दूसरे के स्पेस ख़त्म कर देते हैं और सारी तवज्जो सिर्फ अपनी ज़ात पर मरकूज़ करते हुए दूसरे फ़रीक़ की ख्वाहिशात, ज़रूरियात और तरजीहात को अमली तौर पर नाकाबिले कबूल बना देते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में बोझलपन में कमी आने का अक्सर वजूहात में से एक वजह यह भी होती है कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर अपना इस्तिकाक ज़्यादा से ज़्यादा जमाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। शोहर बीवी और इससे वाबस्ता चीज़ों, बातों, हत्ता के रिश्तों तक में बेजा मदाखलत शुरू कर देते हैं। शोहर हजरात की तरह बीवियां भी कुछ कम पीछे नहीं होती और वो भी अपने शोहरों के मामूलात और मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत करने और नज़र रखने की फ़िक्र में अपने इस खूबसूरत मगर नाजुक रिश्ते को एक अज़ियत बना लेती हैं। नतीजा इस रिश्ते में घुटन आना शुरू हो जाती है। फ़रीक़ैन पहले तो वजाहतें देते हैं, फिर कुछ मामलात को छुपाना शुरू कर देते हैं और जब किसी वजह से मामलात छुपाए जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि यह रिश्ता गैर मतवाज़न होने का अमल शुरू हो चुका है। यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा। ज़िंदगी में रिश्तों की हकीकत ऐसी है जैसे मदार में हरकत करते हुए सियारे। जब तक ज़िंदगी में सांसों की डोर है, ये रिश्ते इसी मदार में मरकज़ की कशिश के साथ अपने दायरों में चलते रहते हैं। इन रिश्तों को बदला नहीं जा सकता और ना ही इस मदार से बाहर निकला जा सकता है। अगर ऐसा किया जाएगा तो पूरा निज़ाम ही बर्बाद होकर रह जाता है।
یہی نظام قدرت ہے اور اس سے فرار ممکن نہیں۔ تو جب انہی رشتوں کے ساتھ رہنا ہے تو کیوں نہ تحمل، درگزر، بردباری اور رواداری سے ان رشتوں کو ایسے نبھایا جائے کہ یہی رشتے زندگی کو گلے گلزار بنا دیں۔ محبتوں میں آثار و میانہ روی اختیار کر کے محبتوں کو امر کیا جا سکتا ہے۔ زندگی کے یہ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان رشتوں کو سمجھداری سے خوبصورت بنائے رکھنا ہی ان رشتوں کے حسن میں نکھار آتا ہے، اور دوسرے کی پسند ناپسند، احساسات اور جذبات کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ تبدیلی کائنات کا ایک خوبصورت حصہ ہے، بشرطے کہ یہ مثبت ہو۔ دور حاضر کی دوڑتی بھاگتی زندگی میں سب ہی کچھ لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ جو پہلے تھا وہ اب نہیں، جو اب ہے ویسا کل نہیں ہوگا۔ تو زندگی میں اس تبدیلی کو فراخ دلی سے تسلیم کرتے ہوئے زندگی اور رشتوں کے ہم قدم ہو کر چلنا ہی عقل مندی ہے۔ یہ رشتے جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں۔ توجہ میں کمی کے علاوہ توجہ کی زیادتی سے بھی رشتے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ جب ہم ان رشتوں سے ذرا فاصلے کی بات کرتے ہیں تو اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رشتوں یا آپس کے تعلقات میں دوری یا لاطلقی پیدا کر لی جائے، بلکہ اسپیس دینے کا مطلب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے محبت اور اپنائیت سے پیش آنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ان رشتوں کو سمجھا جائے اور فریقین ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق رد عمل دیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا بہت اہم ہے، ہر شخص کی ضروریات اور ترجیحات کی بنیاد پر اسپیس کی تشریح الگ بھی ہوتی ہے۔ جو کوئی کم اسپیس میں خوش ہو جاتا ہے تو کسی کو زیادہ اسپیس کی چاہ ہوتی ہے۔ بعض شریک حیات پر ملنے والے اس اسپیس کے بعد بہت نمایاں فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں، ان کی اداسی کہیں دور بھاگ جاتی ہے اور وہ چاقو چوبند ہو کر بھرپور انداز میں معمولات زندگی میں حصہ لیتے ہیں۔ نتیجہ ازدواجی زندگی میں بھی ایک مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ میاں بیوی دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ایسے میں اگر شوہر یا بیوی کچھ وقت خود اپنے ساتھ اپنی مرضی سے رہنا چاہتی ہے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت الگ سے گزارنا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ اس حق کو انا کا مسئلہ بنا لینا بالکل مناسب نہیں۔ اسی طرح شوہر کو کچھ وقت اپنے دوستوں یا اہل خانہ کے ساتھ گزارنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی کو یہ سب خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ شوہر کا دوستوں کے ساتھ گزارا جانے والا وقت اچھا وقت جب طبیعت میں خوشگوار تبدیلی لاتا ہے تو اس کے اثرات ازدواجی زندگی میں اچھے نظر آتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق آپ بحیثیت جیون ساتھی اپنے شریک حیات کے لیے پوری دنیا اور ہر رشتے کا مکمل متبادل نہیں ہو سکتے، نہ ہی تمام رشتوں کی کمی پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس رشتے کے ساتھ بھرپور انصاف کیجیے۔ اسی طرح اپنی پوری توانائی اس رشتے کو بہترین انداز میں دینے سے آپ زیادہ بہتر محسوس کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو مضبوط بنیاد فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپس میں ذہنی ہم آہنگی اور باہمی اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام اور وقت دینے سے یہ رشتے مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ ازدواجیت سے وابستہ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا شریک سفر آپ سے کچھ وقت خود اپنے ساتھ گزارنے کے لیے طلب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے الگ ہونے یا دور ہونے کی بات کر رہا ہے یا یہ اس رشتے کے اختتام کا آغاز ہے۔ بلکہ وہ اس یکسانیت یا وقتی گھٹن سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو ایسا کرنے میں اس کی مدد کریں، نہ کہ اس کے اندر پیدا ہونے والی گھٹن میں اضافہ کریں۔ ماہرین کے نزدیک ایک دوسرے کو دیا جانے والا فاصلہ یا وقت اس رشتے کو آکسیجن فراہم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے مزید نزدیک لانے کا سبب بنتا ہے۔ ایک مشہور ماہر نفسیات اور رائٹر جون ایکسن کہتے ہیں کہ سسرال میں بیوی کو اپنے اس رشتے میں ایک فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے
تاکہ وہ سسرال کے ساتھ گھٹن کا شکار نہ ہو۔ کچھ وقت ایک دوسرے سے دور اپنے انداز میں گزارنا بالکل صحت مندانہ ہے اور ان کے رشتے میں تازگی لاتا ہے۔ اگر آپ کا جیون ساتھی کچھ وقتی دوری چاہتا ہے تو اس کا مطلب مکمل دوری نہیں، یہ دوری کچھ خاص معاملات میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً کمبائنڈ فیملی، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک خاندانی نظام ہے جس میں نندوں کی بے جا مداخلت، ضرورت سے زیادہ ان کا آنا جانا، جس میں آپ کے جیون ساتھی کو مشکلات آتی ہیں، وہ اپنی ساس کے ساتھ ساتھ نندوں کو بھی فیس کرتی ہے۔ اس کے بعد دیور آ جاتے ہیں۔ اس پر دونوں میاں بیوی بات کر سکتے ہیں تاکہ یہ واضح رہے کہ یہ سپیس کن جگہوں پر مؤثر رہے گی۔ نفسیات ماہرین کے مطابق اس کا مطلب خدا نہ خواستہ ایک دوسرے سے علیحدگی نہیں، بلکہ کچھ معاملات میں اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور یہ فطری اور جائز حق ہے۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، البتہ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب اس خواہش کو غلط طریقے سے سمجھا جائے اور غلط ہی رد عمل دیا جائے۔ ایک اچھا اور مثبت رد عمل رشتے کو مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ اس میں سب سے عمدہ بات یہ ہوتی ہے کہ شریک حیات اپنے بنیادی معمولات اور معاملات میں فرق نہیں آنے دیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور عام معاملات پر گفتگو بھی کرتے ہیں اور ثابت قدمی سے اپنے ساتھی کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ یہی وقت دراصل مزاج کی ہم آہنگی کا امتحان ہوتا ہے۔ اچھے تعلقات اور رشتے حادثاتی طور پر نہیں بنتے، بلکہ ان کو نبھانے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں یہ بنیادی منصوبہ بندی کرنے کا ہنر آنا چاہیے تاکہ رشتے مضبوط ہوں۔ سسرال کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک دوسرے پر اپنے تجربات اور مشاہدات کا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ سامنے والے کو بھی زندگی اپنے تجربات اور مشاہدات کے حساب سے گزارنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو ملا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ اگر آپ کو آپ کی خواہشات، مزاج اور اس روٹین کی تبدیلی کے احترام میں سپیس دیا جا رہا ہے تو اس کو اپنا حق نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان قریبی رشتوں کو بھی ویسا ہی خیال کیا جائے۔ غلط فہمی اور قدورتیں دل میں رکھ کر زندگی کا سفر بہت مشکل، طویل اور بوجھل ہو جاتا ہے۔ محبت اور انکساری اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال اور خواہشات کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اس پروگرام کے ساتھ رانا شکیل الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔